अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। पाकिस्तान मुसलसल हालत जंग में है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये बड़ी हकीकत है। पाकिस्तान वाकई हालत जंग में है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले मुतवातिर हो रहे हैं और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने देखा कि सनीचर की शाम कराची में गुलिस्तानी जौहर का इलाका यहाँ पर रेंजर्स के एक कैंप को निशाना बनाया गया। इसके मरकज़ी दरवाजे पर हमला किया गया, फायरिंग की गई। सिक्योरिटी हिसार नहीं तोड़ सके दहशतगर्द, लेकिन यहाँ पर एक बदतरीन हमला हुआ है। 3 सिक्योरिटी एहलकार, 3 रेंजर्स के जवान इसमें शहीद हुए। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि अगर मैं आपको कुछ अदाद शुमार बताऊं तो अब तक 2026 में तकरीबन 813 अफराद शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में और 518 जख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता साल का अगर मैं आपसे जिक्र करूं 2025 में तो 3187 अफराद जो है इसमें शहीद हुए और 1981 अफराद ज़ख्मी हुए, पाकिस्तानी ज़ख्मी हुए। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी हैं और आम शहरी भी हैं। 2024 में 2546 अमवात हुई थी, शहादतें हुई थी और यही सिलसिला जारी है। हर साल अगर किसी मुल्क में दहशतगर्दी और इस तरह की कार्रवाइयों में 2000-3000 लोग शहीद हो रहे हों तो ये जंग की हालत नहीं है तो और क्या है। सिर्फ इतना ही नहीं है, सी पैक को निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत को निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तान को डिस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। एक और वाकया इसी दौरान पेश आया। एक फैमिली कोयटा सैर तफरी के लिए गई थी, बड़ी खूबसूरत फैमिली। ये जो खातून हैं ये व्लॉगिंग करती हैं, इनके शौहर जो हैं वो मोबाइल का काम करते हैं, मासूम बच्चे इनके। ये कोयटा से वापस आ रहे थे और रास्ता भटक गए और मेन शाहराह से हट गए, दूसरे रास्ते पर गए और दहशतगर्दों ने इनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। ये जो साहब जो इस वक्त वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं, ये जाम शहादत इन्होंने नोश किया, ये शहीद हो गए। अपने मासूम बच्चों के सामने, अपनी बीवी के सामने इनको शहीद कर दिया गया। यानी पाकिस्तान के अंदर सफ़र करना मुश्किल, पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल, पाकिस्तान का एक इमेज ऐसी सूरत में जब हमने ये साबित किया कि हम किसी भी ताकत के सामने खड़े रह सकते हैं, भारत को हमने शिकस्त दी। जब हमने साबित किया कि पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का पैगंबर है, दुनिया में अमन चाहता है, उस नैरेटिव को जो भारत ने एक तवील अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था उसको हमने पाश कर दिया। बहुत बड़ी जंग हमने रुकवा दी और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी कौम बने जो फले फूले तरक्की करे। और इसका सबूत यही है कि पाकिस्तान के माशी हब कराची को अब टारगेट किया गया है। और ये तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जो भर वक्त कार्रवाइयाँ करती हैं, वरना ये जो इसका जो क्वांटम है ना इस तरह की कार्रवाइयों का, वो बहुत ज़्यादा है। बहुत से हमले रोक दिए जाते हैं जो आपको पता ही नहीं चलते, हमें पता ही नहीं चलते। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल कुर्बानियाँ दे रही हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में। इस जंग, ये बड़ी मुश्किल जंग है। ये जो जंग है ये रिवायती जंग नहीं है, ये मुश्किल जंग है। और इस जंग के पीछे कौन है? ढकी छुपी बात नहीं है। इसमें आपके पास अजीत डोवल, राजनाथ सिंह और इस तरह के और लोगों के, भारतीयों के बयानात मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को ब्लीड कराया जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी को पनपने ना दिया जाए। और इनका गठजोड़ है इसराइल के साथ। कभी साइबर अटैक होते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, मुसाद और रॉ का गठजोड़ है और कुलभूषण यादव उसकी एक मिसाल मौजूद है। और ये जो हमला हुआ है ना गुलिस्तानी जौहर में, इसमें भी एक दहशतगर्द को जिंदा पकड़ा है जिसका नाम उस्मान है। जलालाबाद में उसने तरबियत हासिल की, उसका एतराफ़ी बयान हमारे सामने मौजूद है। वो ये कहता है कि जलालाबाद में उसने तरबियत हासिल की और उस्मान इसका नाम है। और जो भारतीय बदनाम तरीन एजेंसी रॉ है वो फंडिंग करती है और इनकी सहूलतकारी करती है, इन्हें पाकिस्तान में प्लेस करवाती है। तो भारत की प्रॉक्सी बना हुआ है अफगानिस्तान, इसके साथ इसराइल का गठजोड़ है और पाकिस्तान को डिस्टेबल करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान हर फोरम पर दुनिया भर में न सिर्फ बात कर रहा है बल्कि अफगानिस्तान में अटैक भी कर रहा है। लेकिन जब ये हमले नहीं रुक रहे तो फिर आगे क्या करना होगा?
بات کریں گے اس پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی، تجزیہ کار ہیں. آپ ان کی تجزیہ سنتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ. جی آر بلوچ صاحب سابق سفارتکار ہیں، بہترین تجزیے کرتے ہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہمارے استاد جناب اویس توحید صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب، افغانستان کی جو یہ رجیم ہے جو کہ اب اپنی اقتدار کی وجہ تقریباً کھو چکی ہے، اس کے جو وعدے تھے عالمی برادری سے وہ ایک وعدہ بھی اس نے پورا نہیں کیا. اس کی زمین پاکستان کے خلاف اور دیگر ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ان کو اپنے اندر جو ریفارمز لانی تھی وہ ریفارمز نہیں کی، چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہوں، بلکہ یہ اب دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، ریجن کو بھی ڈسٹیبل کر رہے ہیں. پاکستان کو تو کر ہی رہے ہیں اور انڈیا کی ایما پر کر رہے ہیں. اور یہ اس تازہ ترین واقعے میں اعترافی بیان بھی ایک دہشت گرد کا ہمارے سامنے ایک مرتبہ پھر موجود ہے. اب اس کے بعد کیا حقیقت رہ جاتی ہے افغان رجیم کے ان دعووں کی کہ ان کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی، اور وہ سالس جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ بات چیت سے معاملہ حل ہو جائے، ان تمام کوششوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ بہت بہت شکریہ مسعود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں اور اس کے بعد آپ نے جو کویسچن کا تھیسس دیا ہے اس میں آپ نے تمام تقریباً ان چیزوں کو وہ کہتے ہیں نا کوزے میں بند کر دیا جو افغانستان کر رہا ہے، یا جو افغانستان، اسرائیل اور انڈیا کے نیکسس کے تھرو ہو رہی ہیں. ابھی آپ دیکھیے پچھلے ہفتے یونائٹڈ نیشن میں ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے جس کی کسی ملک میں مخالفت نہیں کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ اس کے اندر وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اس میں افغانستان کی حکومت یہ انوالو ہے. ان کی ورڈنگ ہے، انہوں نے کہا کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، اور افغانستان کے اندر داعش سے لے کے ETIM سے لے کے TTP سے لے کے IMU سے لے کے تمام جماعت لہرار، تمام دہشت گرد جماعتیں موجود ہیں. گل بہادر وہاں پہ موجود ہے، رون ویلی مسعود وہاں پہ موجود ہے. میں نے بارہ آپ سے ذکر کیا ہے کہ جو بھارت کی ایمبیسی ہے کابل میں، اس کے اندر انہوں نے آپریشن ڈیسک بنایا ہوا ہے جہاں پہ یہ TTP ہے، گل بہادر ان کے ریپریزنٹیٹیو، موساد کے ریپریزنٹیٹیو، اور ایک ڈائریکٹر لیڈ بائی اس کے ساتھ کوئی 5-6 لوگ ہیں. اسی طرح بھارت کا ایک ڈائریکٹر ہے رو کا، اس کے ساتھ 6-7 آدمی. انہوں نے باقاعدہ ایک آپریشن روم بنایا ہوا. یہاں پاکستان کے خلاف جو آپریشن ہے پلان کی جاتے ہیں، ٹارگٹ چوز کیے جاتے ہیں، اس کے بعد جو اس علاقے میں پرٹیکولر علاقے میں جو بھی تنظیم ہوتی ہے اس کی ٹاسکنگ کی جاتی ہے. یہ تمام معلومات تو اور پاکستان بتا بھی رہا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، روزانہ بیان کرتے ہیں، لیکن حل کیا ہے؟ پاکستان کو مزید حملے کرنے چاہیے افغانستان کے اندر، یا پھر ان کے پیچھے جو ہیں بھارت اور اسرائیل، ان کے پیچھے جانا چاہیے؟ اصل میں ہم نے گلوبل پیس کے لیے کام کیا، لیکن ہمیں اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں بھارت اور اسرائیل تو شامل ہیں ہی، اور افغانستان تو شامل ہے ہی. ابھی ہم نے امریکنز کے ساتھ مل کے کام کیا، امریکن کی سیکیورٹی کے لیے کام کیا، وہاں پہ ایک امن آیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک BLA کے خلاف ایک قرارداد موو کی تھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں، جس کو امریکہ اور فرانس نے ٹیکنیکلی ود ہولڈ کر دیا تھا. ابھی بھی امریکہ ہیومن رائٹس کے نام پہ افغانستان کی حکومت کو جو کانسٹنٹلی امداد دیے جا رہا ہے. ادر دین جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھارت کے خلاف، تو پھر ہم ایک جنگ کی صورت میں جا سکتے ہیں، یا جو بھارت میں کے اندر ٹریننگ کیمپس انہوں نے رکھے ہوئے ہیں گجرات میں یا ادھر ایون کشمیر کے ایریا میں، جہاں یہ دہشت گردوں کو یہاں سے پاکستان سے جاتے ہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں. اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم ان کو ہٹ کریں، کہ کوئی ایک نیو نارمل تو سیٹ ہو گیا. افغانستان کے اندر تو آلریڈی ہم ان ٹارگٹ کے ان جگہوں کو ہٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ان کے بیسز ہیں یا جہاں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت کسی ڈائریکٹ طریقے سے ان کی لیڈرشپ کو ہٹ نہیں کیا جائے گا، جیسے نور ولی مسعود وہاں موجود ہے، ایک گل بہادر موجود ہے، دیر از اے نیڈ ٹو ایلیمینیٹ دوز پیپل آلسو جو تمام اس چیز کو افغانستان کے ساتھ مل کے اور بھارت کے ساتھ مل کے سپروائز کر رہے ہیں. اور ایک انڈین جنرل کا انٹرویو آ گیا، اس نے کہا میری نور ولی مسعود سے ملاقات ہوئی ہے، وہ تو ہی لوز بھارت، اور ان کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف ایک کھلی جنگ لڑیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے اتنا دنیا کے امن کے لیے کام کیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم دنیا کو اس چیز کے اندر کیوں نہیں کنونس کر سکتے کہ کم از کم افغانستان کا ایک اکنامک اور ڈپلومیٹک بائیکاٹ کیا جائے، اور اس کے ذریعے جو ان کو آپ مختلف طریقہ کار سے ان کو فنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بین الاقوامی اداروں سے، ان کو روکا جائے.
پاکستان کے خلاف کیا آپشن ہے؟ دو ہی آپشن ہے. آپ ڈپلومیٹکلی بات کریں. یہ بات ہم اپنے اس پروگرام سے یہ بات ہم 10 مرتبہ کہہ چکے کہ جن شرائط پر امریکہ سے اب تک اقوام چلانے کے لیے فنڈنگ دی جا رہی ہے وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں تو پھر امریکہ کو کنونس کرنا چاہیے کہ وہ فنڈنگ روکے. جی آر بلوچ صاحب, آپ کے پاس آنے سے پہلے ذرا اویس توحید صاحب سے ذرا میں جانوں کہ یہ سر یہ جو معاہدہ تھا افغانستان سے امریکہ کے انخلا کا اور پھر جو شرائط تھیں, جب وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں اور ثابت ہو رہا ہے کہ وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں, ساری دنیا کو پتہ ہے, تو پھر کیوں ہم آخر بین الاقوامی پریشر نہیں استعمال کر پا رہے یا طالبان رجیم کو جو فنڈنگ وغیرہ ہے وہ کیوں نہیں رکوا پا رہے ہم ان کی؟ شکریہ مسعود. بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے پورے نیکسس یہ جو سازش ہے اس کا بتایا. دیکھیں, جب دوحہ کے اندر ایگریمنٹ ہوا افغانستان اور امریکہ کے درمیان اور پھر اس کے بعد اگست کے مہینے کے اندر جس طرح انخلا ہوا ہے 1 لاکھ امریکی افواج کا افغانستان سے, بہت ہی ایبرپٹ ہوا اور پیچھے وہ $7.5 بلین کے ویپنز اور خطرناک قسم کے جو اس وقت BLF اور جو دوسرے بلوچ انسرجنٹس ہیں وہ یوز کر رہے ہیں, جو ہمارے سیکیورٹی فورسز جو کلیم کر رہی ہیں, بتا رہی ہیں ہمیں, اور اسی طرح TTP کے جو حملوں میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے, ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ فارگوٹن سٹوری ہو گیا افغانستان کچھ عرصے کے لیے, کیونکہ یوکرین کی جنگ فوراً مول لے لی مغربی طاقتوں نے. یا تو 42 نیٹو کے جو اراکین تھے انہوں نے افغانستان کا اپنے سر پہ لیا ہوا تھا ٹاسک اور پاکستان کو اس میں جھونک دیا. 20-22 سال 80,000 یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, سیکیورٹی پرسنل نے, سویلینز نے, خواتین نے, بچوں نے, مردوں نے, آپ نام لیں. ایسی کون سی جگہ ہے, آپ تو مسعود آپ نے کور کیا ہے, ہم نے کور کیا ہے, پاکستان میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پہ ٹیررزم نہیں ہوا؟ مسجد, حجرہ, بدترین قسم کی دہشت گردی ہم نے کور کی ہے. یعنی آج تک ہمیں اس کے اثرات ہم محسوس کرتے ہیں جب ہم نے سر کٹی لاشیں دیکھی ہیں, لٹکی ہوئی لاشیں دیکھی ہیں سوات سے لے کر اور وزیرستان تک. ایبسلوٹلی. اور اس کے بعد پھر ویسٹرن طاقتیں جو ہیں وہ کہتی رہیں کہ جی ڈو مور, اور پھر کہ جی آپ نے کیا کیا ہے, اندازہ لگائیے. اور پھر جو پلے بک تھی اسی پلے بک کے اندر انڈیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا کہ جی یہ تو دہشت گرد ہیں. اور پھر تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک نیریٹو بنا, اور پھر ہم واپس ادھر آتے ہیں انخلا پہ, جو ایبرپٹ جو انخلا ہوا اور امریکی افواج کا, اور فارگوٹن سٹوری ہوئی. یہاں پہ ہزاروں دہشت گرد چھوڑی ہے. UN سیکورٹی کاؤنسل کی جو رپورٹ تھی سال بھر پہلے پچھلے سال کی, اس کے اندر آپ اندازہ لگائیے 4,500-6 ہزار تو TTP کے جو ہے وہ ٹرین ملیٹنٹس ہیں, اور انہوں نے یہ خود بات کی ہے. پاکستان کا کلیم تو چھوڑ دیں, ہمارا آپ کا جو نیریٹو ہے وہ بھی چھوڑ دیں. UN کی رپورٹ کے اندر ہے کہ افغان طالبان کی رجیم جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے پاکستان کے خلاف حملوں کے اندر. اب اس سے بڑا فورم کون سا ہو سکتا ہے, اور اس کے باوجود اگر مغربی طاقتیں ساتھ نہ دیں. لیکن مجھے لگتا ہے, دیکھیے, ایک تو ہمارے ہاں بھی جو پرابلم ہوئی کہ وی مس ریڈ دا اسکرپٹ, وی ایزیوم کہ یہ وہی طالبان ہیں, اور جب یہ اگست 2021 میں آئے تو ہم نے سمجھا کہ یہ پاکستان جو ہے, چلو یہ انڈیا کے جو پہلے پرو انڈیا تھیں کارزائی حکومت میں یا اشرف غنی صاحب کے حکومت کے اندر, وہ نہیں ہوگا. اور کم از کم اگر ہمیں فیور نہیں کریں گے تو ایک نیوٹرل کے طور پہ ایک نیبرنگ کنٹری ہوگی, ویسٹرن بارڈر ہمارا, وہاں پہ جو ہے تھوڑا امن ہوگا. تو وی مس ریڈ دا اسکرپٹ. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیجئے کس طرح جرگے بھیجے گئے. بات چیت ان سے ہو ہی نہیں سکتی. بات چیت ان سے کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ جو پارلیمنٹ کو مانے, نہ وہ جوڈیشری کو مانے, تو بات چیت نہیں ہو سکتی. تو کائنیٹک مینز ہے, اور وہ کائنیٹک مینز ابھی اپنائے گئے ہیں. تھوڑا لیٹ ہوا ہے یہ پالیسی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بزرگوں کو بھیجنا اور عمائدین کو بھیجنا, اور وہ کام نہیں ہو سکتا. TTP اور افغان طالبان کے درمیان جو ڈیورس ہے یا جو ان کی جو سیپریشن ہے وہ نہیں ہو سکتی. ایڈیولوجیکل پارٹنرز ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے 20-22 سال, ایک دوسرے کے ساتھ. ہیں سر, رشتہ داریاں ہیں, شادیاں ہوئی ہیں, ان کی آپس میں شادیاں ہو گئی ہیں, خاندانی رشتہ داریاں ہیں.
سر پھر میں القاعدہ کے ساتھ ان کا جوڑ ہے. تو میں آپ سے صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آخر میں، 1 منٹ دیجیے گا مجھے مسعود، کہ ایک تو یہ سمجھنا کہ یہ ٹی ٹی پی سے ڈس ایسوسیٹ کر دیں گے، نہیں کریں گے. اچھا، پھر دوسرا یہ کہ اس دوران جو حقانیز ہیں جن کے ساتھ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے تعلقات بہتر ہیں، ان کے ساتھ تعلقات میں سرد مہرے ہوئی ہے. میرے خیال میں حقانیز جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے، تاکہ ان کے جو 3 دھڑے ہیں، ایک ان کا جو ماڈریٹ سمجھا جاتا ہے جو ملا برادر وغیرہ ہیں، ایک ان کا جو ہبت اللہ قندھاری اور ہلمند کے لوگ ہیں جو بہت ہی سخت گیر سمجھے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان کی موومنٹ یہیں سے چلی تھی تو یہ ٹھیکہ ہمارا ہی ہے، اور ہم ہی سخت گیر موقف سے ہم دنیا کو ڈیل کریں گے اور پاکستان کو ڈیل کریں گے. اور ہبت اللہ سے آپ بتا دیجئے، انہوں نے جو ہے وہ ڈکری بھی اناؤنس کی، اس کے باوجود اس کا کوئی حاصل نہیں ہوا. تو ٹاکس نیگوسیشن کے ساتھ نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے، جب آپ کی امیج کی اتنی اپلفٹنگ ہوئی ہے، اتنا انہانس ہوا ہے ہمارا جو انڈیا کے کانفلکٹ کے بعد، تو اس وجہ سے آپ کو اور ہوشیار رہنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی پہ حملہ اور جگہوں پہ جو حملوں میں تیزی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا امیج ایک پیس میکر کے طور پہ نہیں، آپ کو پھر یہ ٹیررزم کے اندر الجھانا چاہ رہے ہیں. جی بالکل 100% سر، 100% یہی نتیجہ عکس ہو رہا ہے، یہی بات ہو رہی ہے. تو جی آر بلوچ صاحب، ایک مرتبہ پھر پاکستان کو یہ ثابت کرنا کہ پاکستان ایک سیف ملک نہیں ہے، اور ہے ایک ہسٹری اب تو، یعنی مجھے کوئی 25 سال ہو گئے صحافت کرتے ہوئے، اور 25 سال سے میں کور کر رہا ہوں بم بلاسٹ اور دہشت گردی اور یہ ساری چیزیں، اور اس سے پہلے سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو سر یہ کیا کرے اب پاکستان؟ یعنی جس طرح سے وہ آ رہے وہی رویہ ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے. بہت ہو گئی سفارتکاری، بہت ہو گئی بات چیت، بہت سالسوں کی بات سن لی، ٹھیک ہے، وہ گوریلا وار چاہتے ہیں، وہ دہشت گردی چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس بھی ہر طرح کے وسائل موجود ہیں. دیکھیے، میں آج گفتگو کو تھوڑا سا، آئی نو ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، تھوڑا براڈ کروں گا. جو اس وقت ہمیں ابھی جو فیس کر رہے ہیں ہم جس چیلنج کو آف ٹیررزم، اس کے 3 ڈائمینشنز ہیں. ایک گلوبل ہے، وی نو دیر از اے گریٹ گیم ناؤ گوئنگ آن، جس میں آپ کی روڈ اینڈ بیلٹ وی آر آئی کو بلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو نیوٹرلائز کرنا ہے، سی پیک کو کسی نہ کسی طریقے سے روکے رکھنا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے چائنا کو کنٹین رکھنا ہے. ایک تو ڈائمینشن یہ ہے اس میں ایکٹرز تبدیل ہو سکتے ہیں، سب کانٹریکٹنگ ہو سکتی ہے اس گیم کے اندر، یہ جو ڈائمینشن ہے. بٹ دا بگ ماسٹر از پلئنگ دیٹ گیم، اور اب اس کے لیے وقت نہیں کہ ہم اس کو مزید اب سمجھا سکیں. پھر آپ کا ایک ریجنل جو ہے وہ کانٹیکسٹ ہے، جس میں آبویسلی دیر از ناؤ اے کنفلوئنس آپس میں ان تینوں جو ایک لحاظ سے ایسے روگ اسٹیٹس ہیں جو ہیٹ پہ بلیو کرتے ہیں، جو ایکسکلوژن پہ بلیو کرتے ہیں. اٹس امیزنگ کہ اسرائیل ہے وہ زیونزم کو کر رہا ہے، ہندوستان ہے وہ ہندوتوا کو کر رہا ہے، اور یہاں طالبان ہے وہ اپنے ہی ایک نوعیت کے وٹ ایور ایکسٹریمسٹ ہے اسلام کا ڈائمینشن وہ. بٹ دیر از سم تھنگ کامن کہ وہ ریلیجن کو ایز اے سلوگن استعمال کر رہے ہیں. تو وہ تینوں ہی اب جو ہیں وہ پاکستان کیونکہ ایک اسٹیبلائزنگ فورس ہے، ایک اسٹیبل فیکٹر آف اسٹیبلٹی بن کے ابھرا ہے آفٹر کائنیٹک جو اس کا کانٹیکٹ ہوا تھا انیمی کا لاسٹ ایئر، اس کے بعد مارکہ حق میں، اور اس کے بعد اب جو آپ نے پیش رفت کیے اور جو مارکہ امن آپ نے الحمدللہ جیتا ہے، اس کے بعد یو ہیو پروون یور سیلف آن گراؤنڈ، جبکہ پوری دنیا ایک چیلنج سے کا اس کو سامنا تھا کہ کہیں تھرڈ ورلڈ وار نہ ہو جائے، کوئی ریجنل وار تقریباً ہو چکی تھی، آدھی ایٹ لیسٹ کہہ سکتے ہیں اس کو کنٹین کیسے کریں گے؟ there was nobody on the ground. تو پاکستان کا یہ جو نیا رول ہے ایز اے اسٹیبل مڈل پاور، وہ ہضم نہیں ہو رہا، ان تینوں کو نہیں ہضم ہو رہا، اور اس کے علاوہ بھی شاید کوئی پاور ہوئیں گے ریجن میں یا ریجن سے باہر جن کو پاکستان کی یہ نئی حیثیت، نیا اسٹیٹس میں نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ان کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک جیو اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ ہو رہے ہیں، تھریٹن ہو رہے ہیں ان کے مطابق، جو کہ نہیں ہونے چاہیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان سے جو کچھ ٹیررزم آ رہا ہے اس کے تانے بانے
نہ صرف افغانستان از جسٹ اسٹیج ویئر اٹ از بینگ پلیڈ، لیکن اگر آپ اس کو مزید اور انوائنڈ کریں تو ریجن سے لے کے کسی گلوبل ڈرائنگ بورڈ پہ آپ کو ملیں گے جہاں پہ جو آئی کال دیم ڈارک فورسز جو کہ دنیا میں ہی امن نہیں چاہتے، وہ تمام اس کے اندر شامل ہے. آپ کو بہت احتیاط کرنا پڑے گا. اب کرنا کیا ہے، جو آپ نے سوال پہلے کیا تھا کسی صاحب سے، اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ دونوں طریقے سے کرنا پڑے گا. ہمیں ڈپلومیٹک بھی کرنا پڑے گا، ہمیں کائنیٹک بھی کرنا پڑے گا، اور انٹرنل کچھ کرنا پڑے گا. ہمیں انٹرنل کیا کرنا ہے ہم نے کہ اپنے پروونشل گورنمنٹس کو امپاور کریں. آپ نے دیکھا یو ایس میں کیا ہوا ہے، پیسفل لوگ ہیں، جاب کر رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن وہ لیگل نہیں ہے. ان کے کیمپس بنائے، ان کو ڈپورٹ کیا ہے. واٹ از آور پرابلم؟ ایک سٹارٹ کیا گیا آپریشن کے جتنے افغان انلیگل ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا. امیڈیٹلی کیمپس بنائیں، انکلوجرز بنائیں، بڑے عزت سے پیار سے ان کو کہیں کہ وہاں تشریف لے جائیں، اور پھر اس کو مرحلہ وار وہاں سے کریں. اور اس میں پرائورٹی آپ کو کراچی کو دینی ہوگی، لاہور کو دینی ہوگی، پنڈی کو، کوئٹہ کو، پشاور کو دینی ہوگی، جو بڑے شہر ہیں. اس لیے کہ بڑے شہر آپ کے نرو سینٹر ہوتے ہیں آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی کے، نرو سینٹر ہوتے ہیں آپ کے سوشل کوہیجن کے. بڑی خبرات کراچی میں کچھ ہو جاتا ہے، خبر پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے. اینڈ دیٹس واٹ دے وانٹ. جو لوگ جن کا لوکل ایجنڈا ہے، جن کا ریجنل ایجنڈا ہے یا گلوبل ایجنڈا ہے. سو آئی تھنک اینڈ جو نیب کے ہمارے پاس جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ خاموش پڑا ہوا ہے. پلیز ایکٹیویٹ اٹ. فرسٹ آف آل چینج اٹس نیم. کوئی اور ہزاروں نام آپ کو کریٹیوٹی سے آ جائیں گے کہ کیا کرنا ہے، ایلیمینیشن آف ٹیررزم یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے. لیکن اس میں ڈیفینیٹلی جو ہماری پروونشل اتھارٹیز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا، ان کو ریسورسز دینے پڑیں گے، ان کو کوآرڈینیشن کے لیے کوئی فورم دینا پڑے گا تاکہ یہاں سے بہت اہم معاملہ سر، بہت اہم معاملے کی طرف آپ نے لائیے. اب اور کیا امپاور کریں؟ اب کراچی میں 40 سال سے پولیس کے ساتھ رینجرز کو رکھنا پڑ رہا ہے، یعنی یہاں پر پولیس امپاور ہو ہی نہیں پا رہی ہے. آپ نے بالکل درست کہا کہ کئی تاریخیں آ چکی ہیں. ابھی آخری تاریخ بھی یہ اسی مہینے کی آخری تاریخیں کہ جو ڈیڈ لائن تھی کہ سب کو واپس بھیجنا ہے افغان مہاجرین کو، لیکن وہ تاریخ بھی گزر رہی ہے. لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا. ایک بریک کے بعد اس پر مزید سر بات کرتے ہیں کہ یہ جو حمایت موجود ہے نا، یہ جو سافٹ کارنر موجود ہے سر، یہ کتنی بڑا مسئلہ ہے. اتنی شہادتیں دینے کے باوجود بھی سب کچھ سامنے، نظروں کے سامنے موجود ہے، پھر بھی سافٹ کارنرز موجود ہیں پاکستان میں کچھ پاکٹس کے اندر. اس پر بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. افغانستان کا تو ذکر ہو ہی رہا ہے، ساتھ میں بھارت اور اسرائیل گٹھ جوڑ کا ذکر ہو رہا ہے. تو میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پیگاسس اسپائی ویئر کا جو حملہ پاکستان میں ہوا 2020-21 میں، اور اس میں جو انفارمیشن نکلی پھر وہ ہمیں انڈیا سے پتہ چلا کہ انڈیا کی ایک جرنل نے اس کو شائع بھی کیا اس ساری معلومات کو. تو یہ نیٹ ورک تھا جس نے پاکستان کے پرائم منسٹر سے لے کر اہم ترین شخصیات تک کے فون ہیک کیے گئے تھے. ان میں ایک سائبر اٹیک کیا گیا تھا، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹن کیا گیا تھا. اسرائیل اس میں برابر کا ملوث تھا. اور یہ جو پیس پروسیس ہوا ہے اس میں بھی سب سے زیادہ تکلیف اگر جن ممالک سے ہے اسرائیل کو، وہ ایک پاکستان ہے، کیونکہ پورا کا پورا گیم بگاڑ دیا اسرائیل کا پاکستان نے اس ریجن میں امن کے قیام کو نافذ کر کے. کیونکہ وہ اس کا مقصد نہیں تھا امن، اس کا مقصد جنگ تھا، اور اس جنگ کے نتیجے میں جو کچھ حاصل کرنے چاہتا تھا پاکستان اس کی راہ میں آیا ہے. تو سر بریگیڈیئر صاحب، یہ تو ہو گئی بات ہماری بھارت کی، اسرائیل کی، افغانستان کی. ادھر تو ہمیں کائنیٹک بھی اگر اٹیک کرنے پڑے تو کرنے چاہیے، ہمیں سفارتی سطح پہ بھی پورا کام کرنا چاہیے. لیکن یہ ملک کے اندر چاہے وہ کچھ مذہبی جماعتیں ہوں، کچھ سیاسی جماعتیں ہوں، کچھ تاجر حلقے ہوں، وہاں ایک سافٹ کارنر پایا جاتا ہے. جیسے ابھی اویس توحید صاحب کہہ رہے تھے کہ بات چیت والے لوگ یہ نہیں ہیں، لیکن وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی بات چیت کی جائے. بات یہ مسعود صاحب، ہم نے بائی وے آف ٹرانسمیشن اور بائی وے آف ایجوکیشن جو پبلک تک نیریٹو پہنچانا ہے پاکستان کا یا اس دہشت گردی کا، جو دو چیزوں پہ بیس کرے گا. ایک یہ کہ آپ کی مورالٹی کیا کہتی ہے، آپ کی ریلیجس ایتھکس کیا کہتی ہے،
مذہبی ٹیچنگ کیا کہتی ہے اور دنیا کے قوانین کیا کہتے ہیں. کیا ہم نے مطلب ابھی آپ دیکھ لیجئے ہم دہشت گردی کے 20-25 سال سے ہم اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. ہم بہت پروگرام کرتے ہیں, جیسے اب آپ تمام چیزوں لوگوں کو انفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کیا ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنی تعلیمات کے تھرو نیچے تک پہنچانے کی کوشش کی ہے یا لوگوں کو انفارم کرنے کی کوشش کی ہے؟ ابھی تو یہ ہو گیا ہے جو بڑے دکھ کی بات ہے, جس سے آپ کا پروپیگنڈا پھیلتا ہے کہ آپ جو مین ایونٹس ہوتے ہیں یا اس قسم کے دہشت گردی کے وہ آپ مین اسٹریم میڈیا پہ چلاتے ہی نہیں ہیں. پھر لوگ کیا کرتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں, وہ شخص جو ان کو کمپائل کر رہا ہے وہ اپنے ذہن کی مطابقت سے ان چیزوں کو پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کا باعث بنتی ہے. آپ اگر انفارمیشن کو کھولیں, ٹیکنالوجی کو کھولیں, تعلیم کو کھولیں اور اس کو نیچے تک پہنچانے کی کوشش کریں, تو یہ سافٹ ویئر ایریاز آپ جن کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں اس کو آپ پھر اس تعلیم سے ٹیکل کر سکتے ہیں, اس موٹیویشن سے ٹیکل کر سکتے ہیں. ابھی جیسے اگر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی آپ بات چیت کریں, ان کو کہیں جاؤ بھی جا کے بات چیت کرو. اب آپ کی پروونشل گورنمنٹ جتنی بھی پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کے پاس دیکھیں کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, SIU, STU, CTD, اپنا انٹیلیجنس برانچ, اس کے بعد اپنا وفاق سے زیادہ بجٹ اٹھا کے پیرا اور پتہ نہیں کیا کیا بجٹ, ہر چیز تو موجود ہے. بات جو ہے نا آپ میرا یہ خیال ہے اصل جو بات ہے وہ ہے ڈیلیوری کی اور گورننس کی. اس ڈیلیوری کو اور گورننس کو آپ نے کمبائن کرنا ہے اور تھریٹ کو پہچاننا ہے اور انورڈ لکنگ کرنے کے بجائے آؤٹ ورڈ لکنگ کرنی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ جو ڈیلیوری کا مسئلہ ہے, جو آپ کا نیریٹو بلڈنگ کا مسئلہ ہے, جو پبلک کو ایجوکیٹ کرنے کا مسئلہ ہے, جو انفارمیشن چینلز کھولنے کا مسئلہ ہے, جو لوگوں کو یہ بتانے کا مسئلہ ہے کہ غلط ہے, تاکہ لوگ کم سے کم ان کے ایفیکٹس کو دیکھ کے یہ تو محسوس کریں کہ ایک فیملی کو اگر مار دیا گیا ہے تو وہ کتنا بڑا ظلم ہے, اور وہ ظلم کس نے کیا ہے, وہ انہوں نے کیا جو دہشت گرد ہے, وہ کسی سے بھی سپورٹڈ ہے, را سپورٹ کر رہی ہے, مساعد سپورٹ. ذرا وقت کم ہے, تیزی سے آگے بڑھوں گا, پھر آتا ہوں آپ کے پاس. اویس بھائی صاحب, آپ کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں, تو ان سے اٹھنے کی ضرورت ہے نا. اس سے یہ تو ریاست کو فیصلہ کرنا ہے کہ اسے کس طرح کا معاشرہ بنانا ہے. سر جی بہت شکریہ. سر دیکھیے, اگر ہم آپ کے اس موضوع پہ ہی واپس اس کو اپنی توجہ کریں, اس پہ فوکس کریں. فیبروری 2002 کے اندر ایک لینڈ مارک اسپیچ کی تھی اس وقت کے جنرل پرویز مشرف صاحب نے. ان کو بہت زیادہ پاورز تھیں کہ جی نام تبدیل نہیں ہوں گے, کالعدم تنظیموں پہ بین کیا جائے گا. پھر وہ نام تبدیل کر کے چلتی رہیں, پوری وار ان ٹیرر گزر گئی. جب بچوں کا قتل عام ہوا, میسیکر ہوا معصوم بچوں کا پشاور کے اندر, اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان تشکیل پایا. اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ملٹری کورٹس بنے, پھر اس کے بعد کیا جوڈیشری نے کیا ڈیلیور کیا, پھر پروونشل گورنمنٹ جو ہے انہوں نے کیا ڈیلیور کیا. تو آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ لگانی پڑتی ہے. میں دیکھیے اگر کراچی کی میں بات کروں, اب لیس فوکس آن کراچی اینڈ بلوچستان. مسعود, کراچی میں دیکھیے, کراچی کے اندر اس وقت 3-4 ملین جو نوجوان ہیں نا, وہ ڈائریکشن لیس ہیں. گورننس کے میسو پرابلمز ہیں. اونرشپ نہ اس پی ٹی آئی نے کبھی لی ہے, نہ MQM نے کبھی اس میں بہتری لے کر آئے ہیں, علاوہ مختصر وقت پہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اونرشپ ہے. ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں ہیں, امپاور کرتے نہیں ہیں. لوکل باڈیز جو ہے وہ امپاورڈ نہیں ہیں. لوکل باڈیز کے اندر پولیس نہیں ہے, پولیس کے اندر سیاسی بھرتیاں ہیں. مطلب اتنا بگاڑ ہو گیا. اور پھر دوسرا آپ دیکھ لیجئے کہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے, بلوچستان کے اندر ظاہر بات ہے کہ انڈیا کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, فنڈنگ ہے ٹیررسٹوں کو, اور پھر TTP اور پھر BLA BLF کے جو ٹیررسٹ ہیں وہ دہشت گردی کر رہے ہیں. اور بلوچستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ CPEC کا کتنا بڑا ایشو ہے, ریکوڈک وہاں پہ ہے, سارے ریسورسز وہاں پر ہے. مستقبل کے اندر گوادر پورٹ کو پورا ڈیولپ کرنا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ گوادر پورٹ, کراچی پورٹ بہت بڑا رول پلے کریں گے اس ریجن سے بیونڈ اس افغانستان, بیونڈ سینٹرل ایشیا, پوری دنیا کے اندر 4 پوائنٹس ہوں گے, چابہار اور پھر اس کے بعد بندر عباس
اور گوادر اور کراچی، یہ 4 پوائنٹس آپ کے پوری اکانومی کو چینج کر سکتے ہیں. تو اتنا کچھ آگے ہوگا اور اس وجہ سے دہشت گردی کے واقعات تیزی سے ہو رہے ہیں. کرنا کیا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں گورننس بھی امپروو ہونی چاہیے اور نیریٹو بھی آپ کا صحیح ڈائریکشن میں ہونا چاہیے، اور یہ مقامی حکومتیں جو ہیں وہ امپاورڈ ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان کے، ان سے میری کافی لمبی گپ شپ ہوئی اور ان کو میں نے مشورہ دیا. میں نے کہا کہ جو نوجوان ہیں ان کو آپ جو 6th 7th 8th 9th 10th کے جو آپ کے ہیں پاکستانی اسٹڈیز، اس کے اندر بلوچستان اسٹڈیز کے چیپٹرز آپ انکلوڈ کریں تاکہ ان کو صحیح بلوچستان پتہ چلے کہ کیا ان کا کلچر ہے، کیا تاریخ ہے، کوئی اس میں دہشت گردی نہیں ہے، کیا اس کے اندر رواداری ہے، کیا اس کی بالکل ریاست کا کیا ویو ہے بلوچستان کا. تو بلوچستان کے اندر جو اس وقت برین اسٹارمنگ ہو رہی ہے، جو اس وقت جو ان کو سینس آف ایلینیشن ہے، کچھ جسٹیفائڈ ہے کچھ انجسٹیفائڈ ہے، کچھ ان کو جو سینس آف ڈیپریویشن ہے اس کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے، نوجوان لڑکے لڑکیوں کو روزگار کیسے دینا ہے، یہ ایک نیریٹو کے ساتھ میسو آپ کو کام کرنا ہے. کیونکہ دہشت گردی دیکھیے، جو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت انڈیا کی را انوالو ہے، فنڈنگ ہے، اور دشمن ممالک ہمیں اپنے اندر کرنا ہے نا، اپنے اندر. سوری سر، مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد آتا ہوں جی آر بلوچ صاحب، اور پھر یہ صحیح ہمیں بین الاقوامی برادری کو تو کرنا ہی ہے، لیکن جب یہ بریگیڈیئر صاحب نے یہ بات کی، اویس فوائد صاحب نے یہ بات کی ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اندر جو خرابیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. دونوں چیزوں پر آپ سے بات کروں گا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. سر جی آر بلوچ صاحب، I2U2 جیسا پلیٹ فارم جہاں امریکہ، اسرائیل، UAE اور بھارت، تو کوئی خیر کی امید تو نہیں ہو سکتی جب مل بیٹھے. میں کم کہہ رہا ہوں، آپ زیادہ سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو. تو یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس خطے کے اندر، کوئی نیا اتحاد یہاں پر بھی بن رہا ہے، یہاں پر بھی کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ اس طرح کے مسائل جو پاکستان کو درپیش ہیں، جو اور ممالک کے لیے خطرہ ہے، ان پر کوئی بند باندھ سکے؟ نمبر 1. نمبر 2، اندر جو چیزیں کرنے کی ہیں سر وہ کیا ہیں؟ پلیز. شکریہ. دیکھیے، پہلے میں بات کروں گا کہ نیا کیا ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی ایک نیا بیلنس آف پاور ایمرج ہوا ہے. ایران کی جنگ کو بند کرانے کے بعد پاکستان نے ایک لحاظ سے احساس دلایا ہے اپنے جو ساتھی ہیں مسلمان مڈل پاورز، جس میں سعودی عرب ہے، ایجپٹ ہے، ٹرکیے ہے، اور کسی حد تک ایران بھی، کہ جب تک کہ ہم یہ انٹرفیرنس باہر کی، جب تک کہ ہم سبسروینٹ ٹو دا ادرس کرتے رہیں گے اور اپنا وزن ہم نہیں اٹھائیں گے، آپس میں ریکنسائل اور کو ایگزسٹنس کی پالیسی نہیں چلیں گے، تو دیٹ از ہاؤ ویل بی فیسنگ دیز ڈسٹرکٹیو وارز. تو میرے خیال ایک کنسنسس مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اب اسی کنسنسس کے اندر آپ ڈائیلاگ میں ٹیررزم کو بھی لائیں کہ کون سا منبع ہے جو ویسٹ ایشیا میں ہے اور کون سا منبع ہے اس کا جو ساؤتھ ایشیا میں ہے. اور میرے خیال ہے اس پہ بات، جیسے یہ انشاءاللہ 4 یا 5 میں اس کو MP5 کہتا ہوں، مڈل پاور 5، ایک آرٹیکل بھی میرا چھپا ہے کہ پاکستان، ایران، سعودی عرب، ٹرکیے، ایجپٹ، یہ 5 ملک اس ایک لحاظ سے برج ہیں ساؤتھ ایشیا اور ویسٹ ایشیا کے. سو ان اے وے they can become really the decisive political power and military power and economic power if they really move اگلے آنے والے وقتوں میں. جب اگر یہ انشاءاللہ چل پڑتا ہے یہ الائنس، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو اس وقت ایک، دیکھیے there is an element of anti-Muslim feeling, all let's not forget it. جو طالبان ہیں وہ تو صرف ٹولز ہیں نا، they are not the policy holders. اصل جو طاقتیں میں جن کو میں کہہ رہا تھا بلیک فورسز گلوبل اینڈ ریجنل، اس میں ایک اینٹی اسلامک فوبیا، اسلامک ایک لحاظ سے بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے، جو بڑی مشکل ہے سب کچھ ایکسپلین کرنا. لیکن دیر از اے کامن فیکٹر کہ اسرائیل وہاں کہتا ہے جی عربوں نے مجھے، بیکاز وی آر اے مائنورٹی چھوٹی ہے تو وی ہیو ٹو فائٹ وار اگینسٹ دیز عرب مسلمس. اسی طرح سے اگر وہ اپنی نیشنلزم کی بات کرتا ہے، بی جے پی ہندوتواد کی، وہ کہتا ہے جی 1200 سال ہمیں مسلمانوں نے ایکسپلائٹ کیا، اب ہمارا وقت آ گیا ہے ٹو ٹیک بیک واٹ ہیو وی لاسٹ.
تو دیر از دس کامن فیکٹر. اور ان کو ایک مسلمان انفارچونیٹلی مس گائیڈڈ مسلمان ٹرائب مل گیا ہے افغانستان میں جو ان سے کام لے رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو یہ اس لیے ضروری ہوگا کہ اس چیز کو ہمیں خود بھی سمجھنا پڑے گا, دوستوں کو سمجھانا پڑے گا اور عوام کو سمجھانا پڑے گا. اور اندرونی لحاظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز کریٹ اے نیشنل کنسنسس آن دا کازز اینڈ ریمیڈیز. ایون ود ان دیز 4 لوگ ہم ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم 100% کوئی کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اصل سورسز کیا ہیں. بیڈ گورننس ہے, لیک آف ڈیموکریسی ہے. نو, اٹ از ڈیفینیٹلی, دیکھیے جب ہم روٹ آف ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو دس از 110% انسٹیگیٹڈ بائی فورن فورسز وچ آر اگینسٹ پاکستان. ہاں اس میں کچھ ایلیمنٹ وہ ظاہر ہے آپ کی ونربلٹیز کو, آپ کی ویکنیسز کو وہ ایکسپلائٹ کریں گے. سو وی ہیو ویکنیسز دیٹ وی ہیو ٹو ایڈریس. یوتھ کو امپلائے کرنا ہے, پڑھانا ہے, اس کو بتانا ہے, اس کو اچھا برا بتانا ہے, جس میں میڈیا کا رول ہے, اس میں یونیورسٹیز کا رول ہے, اس میں آپ جیسے اور باقی جو حضرات بیٹھے ہوئے تھنک جو تھاٹ لیڈرز ہیں ان کی بات ہے, انہوں نے سمجھانا ہے عام آدمی کو. سوشل میڈیا کو آپ نے کنٹرول نہیں کرنا, لیکن آپ نے اس کو ڈائریکشن دینی ہے. آپ نے وہ جو ڈارک فورسز اگین سوشل ان کو ان کا مداوع کرنا ہے, ان کو نیوٹرلائز کرنا ہے. سو آئی تھنک وی نیڈ اے ہول واٹ از کالڈ نیشنل ایفرٹ. ایک نیشنل ایفرٹ چاہیے, ایک نیشنل میرا خیال ہے سر اگلی نشست جب بیٹھیں اتنا مجھے یقین ہے کہ تو جو نیشنل ایم تھا اس کو ایک مرتبہ پھر ڈسکس کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اب اس صورتحال میں اس میں مزید کن چیزوں کی ضرورت ہے, کتنا اس پہ عمل ہوا, کتنا عمل نہیں ہوا. خود احتسابی بھی ہوگی اور کوئی باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی. آپ نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک. ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. افغانستان عجیب ملک ہے. اس نے پاکستان کو پہلے دن سے کبھی قبول ہی نہیں کیا. مشکل آئی تو پاکستان نے ان کا ساتھ دیا, لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین کو پناہ دی, ہر جگہ ساتھ دیا, لیکن انہوں نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اور بھارت ازلی دشمن پاکستان کا ہے. آپریشن سندور میں ان کا سندور اجاڑا, اگر یہ سندور 2 ہے تو اس میں بھی ان کا سندور مزید اجڑے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب. جی آر ولی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور اس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.